गुमराह एपिसोड 312। उसके ऊपर से हटते ही आसिया फुर्ती से खड़ी हो गई। मेरी पुश्त में जैसे अंगारे दहक रहे थे। टीसें उठ रही थी, इतनी शदीद के मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। मैंने दीवार का सहारा लेने के लिए उधर कदम उठाया तो बुरी तरह डगमगाने लगा। मेरा तवाजुन बिल्कुल बिगड़ गया था और अगर आसिया फौरन ही मुझे सहारा ना दे देती तो मैं यकीनन नीचे गिर जाता। उसने स्टैंड गन मेरे हाथ से ले ली और सहारा देकर मुझे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, खबरदार गोली ना चलाना, गोली की आवाज़ सुनकर बाहर वाले इधर मुतवज्जो हो जाएंगे। मैं निढाल होकर सोफे पर लुढ़क गया। आसिया का माथा भी लहूलुहान हो रहा था, लेकिन उस पर जुनून सवार था उस लम्हे। अगर मैं उसे गोली चलाने से मना नहीं कर देता तो यकीनन वो उन सबकी जिस्म छलनी कर डालती। मेरे मना करने पर उसे भी शायद मौके की नज़ाकत का एहसास हो गया था। चुनाचे उसने अपनी कमीज के दामन से माथे से बह बहकर आंखों और चेहरे पर आ जाने वाला लहू साफ करके शराफत अली और अनवर कमाल से कहा, बस करें, हम इन्हें छोड़कर अलग हो जाएं आप दोनों। उन दोनों ने एक साथ मुड़कर आसिया को देखा। उसके साथ ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो अपने अपने हरीफों को छोड़कर तेजी से मेरी तरफ लपकते हुए बैक जुबान चिल्लाए, अरे ये इन्हें क्या हुआ? वो दोनों मेरे पास पहुंचकर मेरा सीना और पेट टटोलने लगे। मैंने कहा, कोई खास बात नहीं है यार, मेरी पीठ में चोट आ गई है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। तुम लोग इन सबको बांधकर उधर तहखाने में डाल दो ले जाकर। ओए किबरी। मैंने किबरी को आवाज़ दी। वो जल्दी से मेरे करीब आकर बोला, जी सरदार साहब फरमाइए, खादिम हाजिर है। ओए खादिम के बच्चे, रस्सी ला कर दे इन्हें और वो तहखाना बताएं इनके साथ जाकर। मैंने किबरी से कहा, और निज़ामदीन को कह इनकी गाड़ी उधर पीछे वाले गैराज में ले जाकर बंद कर दे। साले अपना बाप का घर समझकर घुस आए थे यहाँ। बहुत अच्छा जी, अगर आप हुक्म दें तो उधर तहखाने में ही इनकी कब्रें भी तैयार कर दूंगा मैं। ओ नहीं होए, फजूल ना बका कर, बस जो मैंने कहा है वही कर जाकर। वो दोनों जिन्हें अनवर कमाल और शराफत अली ने संभाल रखा था बहुत ही निढाल हो रहे थे। उनकी हालत इतनी अबतर थी कि उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो जमीन पर चित पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। किबरी उन सबको बांधने के लिए रस्सी लेने चला गया। निजामुद्दीन को उसने विल्सन की सेडान गैराज में ले जाने के लिए बाहर भेज दिया था। रॉजर और हेलन अभी तक उसी जगह दीवार से लगे खड़े हैरत और बेयकीनी से एक एक को तक रहे थे। शराफत ने मेरी कमीज पुश्त की तरफ से ऊपर उठाते हुए कहा, जरा अपनी पीठ तो दिखाओ मुझे, चोट ज्यादा शदीद तो नहीं लगी है? अगर ज्यादा हुई तो किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा हमें। नहीं यार, कोई ज्यादा चोट नहीं आई है, तुम फिक्र ना करो और डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरी बात ना मानी और पुश्त पर से कमीज ऊपर उठा दी। चोट देखकर वो तशवीर ज़दा आवाज में बोला, अरे ये तो बहुत शदीद चोट आई है, पूरी पीठ पर लगता है नीले रंग से स्टेनगन छाप दी गई है नाल के बगैर, और तुम कहते हो फिक्र की कोई बात नहीं है। लगता है कोई हड्डी भी मुतासर हुई है, सूजन हो गई अच्छी खासी। अनवर ने आगे बढ़कर चोट को देखते हुए कहा, इसके लिए तो किसी डॉक्टर ही की ज़रूरत है, वही कुछ कर सकता है। मैंने कहा, पहले इन लोगों को देखो यार, किस मसले में उलझ गए हो तुम। अगर इनमें से कोई संभल गया एक बार फिर तो। इनकी आप फिक्र ना करें भाईजान। आसिया ने मेरी बात काटी, अगर जरा भी जुम्बिश की किसी ने तो मैं भेजा निकाल दूंगी उसका। उसी लम्हे किबरी नायलॉन की एक मजबूत सी रस्सी लेकर आ गया। उन लोगों ने पहले उन दोनों निढाल पड़े आदमियों को बांधा जिनके हाथों में स्टैंड गनें थी, फिर उन्हें उठाकर तहखाने की तरफ ले गए। उनके जाने के बाद रॉजर और हेलन मेरे पास आकर बैठ गए। रॉजर मेरी पीठ को देखते हुए बोला, आपको बहुत शदीद चोट आई है मिस्टर हाशिम खान, किसी डॉक्टर की मदद हासिल करें आप। वैसे आपने हमें हैरान कर दिया है, खाली हाथों से रिवॉल्वरों और स्टैंड गनों से मुसल्लह अफराद को जिस तरह काबू किया आप लोगों ने, मैं तो उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। बड़ा हिम्मत और हौसला है आप लोगों में। वैसे ये लोग हैं कौन जिन्होंने आपको इस तरह आगे घेरा था? ये शख्स तो मुझे यूरोपियन नजर आता है और शायद इसे आपने विल्सन कहकर मुखातिब किया था। क्या ये वही विल्सन तो नहीं है जिसके पास आप लेकर आए थे हमें? हाँ दोस्त, है तो ये वही विल्सन, लेकिन लगता है इसके दिमाग से एक बार फिर बगावत का भूत चिमट गया है। ये दौरा से एक बार पहले भी पड़ चुका है। मैं तो उसी वक्त इसका पत्ता साफ कर देता, मगर इसने ऊपर वालों को माफी तलाफी करके एक मौका और देने पर राजी कर लिया था। बहरहाल इस बार ये बच नहीं सकेगा मेरे हाथों से। मैंने आसिया को चुप रहने का इशारा करके उससे कहा, हैरत है आपके बड़े इतने नरम दिल लोग हैं, ऐसे खतरनाक लोगों को भी माफ कर देते हैं। हमारा बॉस तो किसी की मामूली सी गलती भी माफ नहीं करता, और गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, मौत के सिवा कोई दूसरी सजा उसने कभी नहीं दी किसी को भी। जाने आलम की लाश समेत सब लोगों को तहखाने में पहुंचा दिया गया तो मैंने अनवर से कहा, यार ये जो दो मेहमान आए हमारे साथ, इनको इधर मेहमान खाने में पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि किसी लम्हे ये भी मुसीबत खड़ी कर दे कोई, और इनके जकड़बंद जरा मजबूत रखना, खुल गए अगर तो दूसरों को भी आजाद कर देंगे ये। बल्कि ज्यादा अच्छा ये कि इन लोगों से अलग पीछे वाले गैराज में डाल दो इन्हें। इतनी देर में मुझे ये अंदाजा हो चुका था कि उन दोनों में से कोई भी उर्दू नहीं जानता। आजाद में उन्हें नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि उनका ताल्लुक सचमुच मंशियात स्मगल करने वाले किसी छोटे मोटे गिरोह से ही था या वो आइजक के साथियों में से थे जो विल्सन के पास कराची से तंजीम की तबाही की दास्तान लेकर आए थे।
انور نے میری بات کا مطلب سمجھ کر ان دونوں سے کہا, تم دونوں میرے ساتھ آؤ, میں تمہیں تمہارے کمرے دکھا دوں. لمبے سفر سے آئے ہو, آرام کی ضرورت ہوگی تمہیں. روجر جلدی سے بولا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہماری فکر چھوڑیں اور جلدی سے کسی ڈاکٹر کا انتظام کریں. آپ دیکھ نہیں رہے یہ مسٹر ہاشم خان کس حال میں ہیں, انہیں فوراً طبی امداد کی ضرورت ہے. تم میری فکر مت کرو, ڈاکٹر ابھی آتا ہوگا, تم دونوں جا کر آرام کرو, تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا. وہ اٹھتے ہوئے بولا, اگر ایسی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے. آؤ ہیلن. وہ دونوں انور کمال کے ساتھ چلے گئے. میں نے شرافت علی کو بھی ان کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا. وہ میرا اشارہ پاتے ہی ان کے پیچھے چل دیا. ان کے جانے کے بعد آسیہ میرے پاس بیٹھ کر میری پشت کو دیکھتے ہوئے بولی, چوٹ بہت گہری ہے بھائی جان, ڈاکٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا. ہاں, مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے, درد کی ٹیسیں بہت شدید ہیں. کبری کسی ایسے ڈاکٹر کو ضرور جانتا ہوگا جو اس موقع پر کیوں اور کیسے کے جھگڑے میں پڑے بغیر مدد کر دے گا ہماری. وہ آہو کے پاس بہت دن رہا ہے اور آہو کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہمیشہ رہتی تھی. وہاں آنے والا اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو کبری اچھی طرح جانتا ہے. یہ دونوں سفید فام کون ہیں, انہیں آپ کہاں سے پکڑ لائے ہیں, یہ کہیں کو مصیبت نہ کھڑی کر دیں ہمارے لیے. کون دونوں؟ کہیں تم روجر اور ہیلن کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی ہو؟ ہاں, میں اسی نوجوان جوڑے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. لڑکی تو بہت ہی کم سن اور کچی لگتی ہے. یوں تو وہ تربیت یافتہ ہے, لیکن اس اعتبار سے اسے کچی کہہ سکتی ہو تم کہ یہ اس کا پہلا پھیرا ہے. پریکٹیکل لائف میں پہلا قدم ہے یہ اس کا. یہ دونوں جرمنی کے کسی سینڈیکیٹ کے لیے ہیروئن لینے آئے تھے کراچی آئزک کے پاس, اور وہ جو ربانی ہے نا, جس کے مکان میں آئزک کو گھیر کر اس کا کام تمام کیا تھا ہم نے, وہ بھی آئزک ہی کا کارندہ ہے آسیہ. اچھا, وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی, مگر اس نے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا آئزک کے خلاف کارروائی کرنے میں. نہیں, اس نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ تو ہمیں چکر دینا چاہتا تھا, لیکن اس کے باپ اور بیوی نے ہمارا ساتھ دے کر اس کی نہیں چلنے دی تھی. وہ مجبور ہو گیا تھا, فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا اس کے لیے. حیرت ہے, مگر اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا اس سلسلے میں, اب کیا اچانک انکشاف ہوا ہے آپ پر؟ ہاں, ان دونوں کو اسی نے بھیجا ہے یہاں لاہور, ایک خط دے کر ولسن کے نام. یہ دیکھو, یہ خط پڑھو, کیا لکھا اس ذلیل آدمی نے, ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ. میں نے اپنی جیب سے خط نکال کر آسیہ کی طرف بڑھا دیا. آسیہ نے میرے ہاتھ سے خط لے کر اسے کھولا اور بلند آواز سے پڑھنے لگی. اس ذلیل کمینے ربانی نے ولسن کو آئزک کے مارے جانے اور کراچی میں اس یہودی کتے کی مکمل تباہی کی داستان لکھی تھی, اور یہ اطلاع بھی دی تھی اسے کہ میں آئزک کا خاتمہ کرنے کے بعد لاہور پہنچ چکا ہوں, لہٰذا وہ میری طرف سے ہوشیار رہے. اس نے لاہور میں ولسن کو فون کر کے ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی, مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش تبدیل کر چکا ہے وہاں سے, اور چونکہ اس کا موجودہ پتہ ربانی کو نہیں معلوم تھا, لہٰذا اس نے ایک پرانے گاہک کو یہ خط دے کر اس کے پاس بھیجا تھا. اس نے روجر اور ہیلن کے بارے میں ولسن کو لکھا کہ وہ جرمنی سے آئے ہوئے ان کے پرانے گاہک ہیں, مگر چونکہ کراچی میں وہ لوگ بری طرح تباہ ہو چکے ہیں, کروڑوں روپے کا مال ضائع ہونے کے علاوہ اب ان کے پاس نہ کوئی اڈا رہا ہے جہاں سے وہ مال کی سپلائی کا نظام جاری رکھ سکتے, اور نہ ہی فی الحال ان کے پاس مال ہے, لہٰذا بیرون ملک اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ولسن انہیں ان کی طلب کے مطابق مال فراہم کر دیں, اور اس وقت تک جب تک کراچی میں دوبارہ کوئی انتظام نہ ہو جائے وہ تمام بیرونی منڈیوں کے ایجنٹوں کو اس کے پاس بھیجتا رہے گا. ولسن انہیں مال سپلائی کرتا رہے اور ربانی کا کمیشن اسے کراچی بھیج دیا کرے. میرے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ میں اب وہ جیلانی نہیں رہا ہوں جسے اس نے پچھلی بار پارسل بنا کر بھیج دیا تھا لاہور سے. میرے ساتھ اب ایک پوری ٹیم ہے جس کا ہر فرد اپنی جگہ اس طرح فٹ ہے کہ اسے وہاں سے اکھاڑنا ناممکن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بے حد ذہین اور باصلاحیت ساتھی شرافت علی اور امریکہ سے آنے والی ایک اہم رکن الزبتھ فنلی ہم سے ٹوٹ کر غلام جیلانی کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے ہمیں اتنے بڑے نقصان کے علاوہ آئزک جیسے سرپرست سے محروم ہونا پڑا ہے, اور ہمارے تقریباً تمامی ساتھی اور سارے اڈے غلام جیلانی کی نظروں میں آ کر برباد ہو گئے ہیں. ان دونوں آستین کے سانپوں نے اہم رول ادا کیا ہے ہمیں تباہ کرنے میں. آسیہ نے خط ختم کیا ہی تھا کہ شرافت علی اور انور کمال واپس آ گئے. ان کے پیچھے پیچھے کبری اور نظام دین بھی تھے. شرافت نے کمرے میں قدم دھرتے ہوئے کہا, یہ کن آستین کے سانپوں کا ذکر ہو رہا ہے بھائی آسیہ بیگم؟ آسیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط شرافت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, یہ لیں, آپ بھی پڑھ لیں. یہ خط پڑھ کر سنا رہی تھی میں. او اچھا, یہ شاید وہی خط ہے جو ربانی نے کراچی سے بھیجا ہے روجر کے ہاتھ ولسن کے لیے. ہاں وہی ہے, لیکن خط پڑھنے سے پہلے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ضروری ہے. بھائی جان کی پیٹھ پر بہت ورم ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. انہیں جلد از جلد میڈیکل ایڈ ملنا چاہیے. میں نے کبری کو مخاطب کر کے کہا, اوے کبری کے بچے, وہ تیرے مرحوم مغفور آقا آہو کا جاننے والا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے تیری نظر میں جو پولیس اور تھانوں کے چکر میں پڑے بغیر صرف اپنی فیس سے مطلب رکھتا ہو؟ کیوں نہیں سردار صاحب, ایسے 3 ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح. آپ حکم کریں, ابھی لے کر آتا ہوں کسی کو. تو پھر جا شاباش, جلدی سے کسی کو پکڑ کر لا اور اس نظام دین کو ساتھ لے جا. گاڑی میں جانا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا کر لے آنا ڈاکٹر کو. کہنا اسی گاڑی میں واپس بھی پہنچا دیا جائے گا اسے. وہ فوراً ہی نظام دین کو ساتھ لے کر چلا گیا.
میں نے شرافت علی سے پوچھا، سب کو باندھ کے ڈال دیا ہے نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی کسی نے؟ وہ دونوں قابو میں آ گئے تھے آسانی سے؟ ہاں، تم ان کی فکر نہیں کرو، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی کسی گڑبڑ کا بالکل بھی امکان نہیں رہا ہے کوئی۔ شرافت جواب دے کر خط پڑھنے لگا۔ میں نے انور سے پوچھا، یہ لوگ کس طرح آ پڑے تھے تم لوگوں پر، اور تم پر کیسے قابو پا لیا انہوں نے؟ بس کیا بتاؤں آپ کو جیلانی بھائی، دھوکے سے مار کھا گئے ہم۔ یہاں ہر طرح کے خطرات سے بے نیاز ہو کر غافل ہو گئے تھے ہم لوگ، اور اس غفلت سے ہی فائدہ اٹھا گئے۔ یہ اسلحہ ہم نے اپنا الگ رکھ دیا تھا اپنے پاس سے۔ ان لوگوں نے یوں اچانک چڑھائی کی تھی یہاں کہ ہمیں اپنا اسلحہ لینے کی مہلت نہ مل سکی، جبکہ یہ لوگ پوری طرح مسلح تھے۔ شرافت بولا، یہ بھی ٹھیک ہی ہوا یار، تم لوگوں کو قابو کرنے کے بعد وہ ہمارا انتظار کرتے رہے۔ اگر تم بھی ہتھیار سنبھال کر مقابلے پہ آ جاتے ان کے، تو یہ ایک دو لاشیں یہاں چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور ہم ایک بار پھر ان کی تلاش میں خاک چھانتے پھرتے لاہور تا مرید کے۔ اور وہ فاطمہ جو ولسن کو حالات سے بے خبر جان کر ادھر مرید کے میں اس کے گھر بیٹھی رہ گئی ہے، اندھیرے میں ہی ماری جاتی۔ آسیہ بولی، ارے تو آپ لوگ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہیں دشمن کے گھر میں، خطرات کے درمیان میں؟ میری پشت میں جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے ہونٹ بھیج کر حلق تک آنے والی کراہوں کو روک رہا تھا، لیکن شاید میرے چہرے کے تاثرات میری اندرونی کیفیت کی چغلی کھا رہے تھے۔ انور میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جیلانی بھائی، معلوم ہوتا ہے تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر آسیہ اور شرافت علی نے چونک کر مجھے دیکھا، اور وہ دونوں ایک ساتھ مجھ پر جھک پڑے۔ آسیہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تھوڑی سی ہمت سے کام لے بھائی جان، کبری ڈاکٹر کو لے کر آتا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ باہر سے کار کی آواز سن کر آسیہ جلدی سے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولی، وہ آ گیا کبری ڈاکٹر کو لے کر۔ میں حیران ہو کر بولا، اتنی جلدی کیسے آ گیا وہ؟ جا یا شرافت علی، آگے بڑھ کر دیکھ تو صحیح، کبری ہے، کہیں کو مصیبت تو نہیں آ گئی؟ اور شرافت کے کہنے سے پہلے انور کمال جھپٹ کر دروازے سے جا لگا اور باہر جھانک کر دیکھنے کے بعد بولا، کبری ہے جیلانی بھائی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے، مگر یہ جس کار سے یہ لوگ اتر رہے ہیں یہ اپنی نہیں ہے، اور وہ نظام دین بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تم لوگ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ادھر اس صوفے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جس پر میں لیٹا ہوں۔ کوئی گڑبڑ والی بات ہو تو بے درخت گولی مار دینا اس سالے ڈاکٹر کو، مگر ریوالور سائلنسر والا استعمال کرنا، آواز نہ ہو گولی چلنے کی بالکل بھی۔ میں نے کہا، یہ محض احتیاطی تدبیر تھی، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ کبری ڈاکٹر کے بجائے کسی دشمن کو ساتھ لے آیا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر ہی تھا جو کبری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے میری پشت کا معائنہ کر کے بتایا کہ ہڈی تو کوئی بھی متاثر نہیں ہوئی ہے، البتہ گوشت کچلا گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے مکمل طور پر صحتیاب ہونے میں کم از کم 2 ہفتے ضرور لگیں گے۔ اس نے کچھ دوائیں دی اور انجیکشن لگا کر 1 ہفتے مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شرافت اور آسیہ وغیرہ نے مجھے سہارا دے کر بیڈ پر پہنچا دیا۔ میری زخمی پیٹھ نے مجھے چلنے پھرنے سے بالکل معذور کر کے رکھ دیا تھا، لیکن میرے وہ جانثار دوست، ساتھی، ہمدم، جن کے سینے مادر وطن کی محبت سے لبریز تھے اور جو اپنا سب کچھ اس سونی دھرتی پر قربان کر دینے کا عہد کر چکے تھے، اس دوران بھی خاموش نہیں بیٹھے رہے۔ شرافت اور انور کمال مرید کے جا کر فاطمہ کو اپنے ساتھ لاہور لے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ولسن کی بیوی کو اور ان تمام کارندوں کو جو وہاں موجود تھے ٹھکانے لگانے کے بعد ولسن کیمیکل فیکٹری میں آگ لگا کر اسے خاکستر کر ڈالا۔ اس کے بعد جب تک میں بستر پر پڑا رہا، وہ لاہور اور اس کے نواح میں دشمن کے ایک ایک ایجنٹ کو تلاش کر کر کے ٹھکانے لگاتے رہے۔ روجر اور ہیلن کو دوسرے ہی روز مار دیا تھا فاطمہ نے، البتہ ولسن اللہ نوازا جان عالم کو وہ سسکا کر مار رہی تھی۔ فاطمہ نے ان پر تشدد کے وہ سارے حربے استعمال کر ڈالے جن کی یہودیوں نے اس کو تربیت دی تھی۔ اس طرح اس نے ان کے تمام ساتھیوں، سارے ٹھکانوں اور ان لوگوں کے نام پتے تک حاصل کر لیے تھے جو باقاعدہ ان کے ساتھی نہیں تھے، مگر ضرورت پڑنے پر انہیں بھاری رقم دے کر کوئی بھی کام کرایا جا سکتا تھا ان سے۔ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس وقت تک ان تینوں کے سوا کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ان کی حالت بھی مردوں سے بدتر تھی۔ فاطمہ نے بڑی بے رحمی سے انہیں تختہ مشق بنایا تھا۔ ان کے جسموں سے جگہ جگہ سے گوشت کٹا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے ان کے جسموں کو اس طرح داغا گیا تھا کہ ہڈیاں تک نظر آنے لگی تھیں۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بس سانسیں چل رہی تھیں، جس سے ان کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، ورنہ ان میں زندہ انسانوں والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت کراہیت آتی تھی۔ انہیں میں نے رات کے وقت اپنی کوٹھی کے لان میں گڑھا کھدوا کر اس میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی تھی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کے لیے۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ اور لگن کے ساتھ میرا علاج کیا تھا۔ اس کی مسیحائی نے مجھے تیسرے ہفتے میں اس قابل کر دیا تھا کہ میرے سینے میں دھمن کے خلاف لاوا پکنے لگا تھا۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ موسم سرما پوری طرح لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں اپنی کوٹھی کے برآمدے میں ایک آرام کرسی پر بیٹھا سورج کی تمازت کو اپنے جسم میں سمیٹ کر موسم کی شدت سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے قریب ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آنے والا کبری تھا۔ او آجا بھائی کبری پہلوان، بیٹھ جا یار تو بھی ادھر ہی، اور سورج کی کرنوں سے غسل کر لے، نہیں تو پالا مار جائے گا تجھے۔ وہ ہنستے ہوئے میرے نزدیک میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، لے جی سردار صاحب، غلام حاضر ہو گیا ہے، مگر جناب عالی میں اس ویلے سورج کی کرنوں کا غسل کرنے نہیں آیا ہوں آپ کے پاس۔ اچھا،
تو پھر کیوں آیا یہاں؟ کیا کوئی بہت ہی خاص کام آن پڑا ہے؟ وہ جناب ایک پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا حاؤس صاحب کی بیگم نے، لیکن آپ لاہور آتے ہی اتنا الجھ کر رہ گئے تھے کہ مجھے اس کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آج ذرا موقع ملا تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ سروری خانم کا پیغام لے کر آیا ہے تو؟ مگر تو نے تو بتایا تھا وہ جیل میں بند ہے ان دنوں، آہو کو قتل کرنے کے الزام میں مقدمہ چل رہا اس پر، پھر وہ تجھے کب اور کہاں مل گئی؟ ہے تو وہ اب بھی جیل ہی میں جناب، آپ کے لاہور واپس آنے سے 2 دن پہلے ہی عدالت نے اس کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے، اس نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اس کو۔ آہو صاحب کی بڑی پہنچ تھی جی، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے یارانہ تھا ان کا، ان سب لوگوں نے پورا زور لگایا تھا اس مقدمے میں، کوشش انہوں نے کی تھی کہ سروری خانم پھانسی چڑھ جائے، انہی کی کوششوں سے مقدمہ اتنی جلدی نمٹا دیا گیا ہے، لیکن ججوں نے عورت ہونے کی رعایت دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ فیصلے والے دن میں بھی عدالت میں موجود تھا اور فیصلے کے بعد خانم سے ملا بھی تھا، اسی وقت اس نے یہ پیغام دیا تھا مجھے۔ سزا سننے کے بعد تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی ہوگی، بڑی اداس، مزمحل اور دل گرفتہ ہوگی وہ، بڑے ظلم توڑے تھے اس عورت پر تیرے اس آہو صاحب نے، زندگی میں بھی اس کو چین نہیں لینے دیا اور مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیا اس غریب کو۔ کیسی پھول بدن حور مجسم عورت تھی، ظالموں کو ذرا بھی ترس نہ آیا اس پر، زندگی بھر کے لیے قید کر دیا اسے۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، حیرت کی بات ہے جناب یہ میرے لیے، ترس تو کبھی آپ نے نہیں کھایا اس پر، کیسی کیسی سخت سزاؤں سے گزارا ہے آپ نے اسے، وہ لگتا ہے ٹھیک ہی کہتی تھی کہ آپ کے دل میں بڑی چاہ ہے اس کے لیے۔ اچھا ایسا کہتی تھی وہ تجھ سے؟ یقین کرے جناب، وہ بھی بڑی پرستش کرتی ہے آپ کی، بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہے اس نے آپ سے۔ وہ کہتی تھی آپ اوپر سے کیسے بھی دکھائی دیں، اندر سے آپ کا دل شیشے کی طرح شفاف اور موم کی طرح نرم ہے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی ہمدردی ہے، اس کی کسی خواہش کو آپ رد نہیں کریں گے۔ اچھا ایسا کہتی تھی وہ تجھ سے؟ مگر وہ ایسا کیوں سمجھتی ہے؟ میں نے تو اس سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، کوئی بات تو کی ہوگی نا جو اسے اتنا اعتماد ہے آپ پر۔ اچھا چھوڑ یہ سب باتیں، یہ بتا کیا پیغام دیا اس نے تجھے میرے لیے؟ اس نے کہا ہے جناب کہ میں نے آہو کا کانٹا نکال کر آپ کے راستے کی ساری دشواریاں دور کر دی ہیں، بس اب میری یہی خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیں، اسے باپ کی شفقت سے محروم نہ کریں، وہ مسند آرا بیگم کے پاس ہے، اور میں آپ کی منت کرتی ہوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آئیں۔ مسند آرا اب تک آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لے، سہارا بن جائے اس کی زندگی کا، مجھے امید ہے وہ آپ کے بیٹے کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبری کو تکتا رہ گیا، اس کے الفاظ میرے سینے پر ہتھوڑے برسا رہے تھے، وہ سارے زخم جو بڑی مشکل سے بڑی جدوجہد کے بعد میں مندمل کر پایا تھا ایک ایک کر کے ٹیسے دینے لگے تھے۔ کبری میری اس کیفیت سے بے خبر بولے چلے جا رہا تھا، میری آنکھوں میں کبھی زندگی کی تمام رعنائیوں سے بھرپور اس مسند آرا کا سراپا ابھر آتا تھا جسے میں نے پہلی بار آہو کے گھر کے ایک دریچے سے جھانکتے دیکھا تھا، اور کبھی آہو کے ظلم و ستم سے تباہ حال موت و زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہوئی مسند آرا ابھر آتی تھی جسے اپنے قدموں میں جھکا کر آہو اس کی زمینیں اور جائیداد ہتھیا لینے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کی وہ بے پناہ عنایات اور لطف و کرم میرے دل و دماغ پر چھا جاتا تھا، اور کبھی اس کی نفرت سے شعلہ بار نگاہیں میرے دل پر آرے چلانے لگتی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کبری سے کیا کہوں، کیا جواب دوں اسے۔ سروری خانم کے پیغام سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے نام سے منسوب کر کے مسند کی جھولی میں ڈالا ہے، اور اگر یہ درست تھا تو اب میں مسند آرا سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ اپنی بے وفائی کا جیتا جاگتا ثبوت اس کے سامنے رکھ کر میں اسے اپنی وفا کا یقین کس طرح دلا سکتا تھا؟ بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا سروری خانم نے مجھے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتی اور اسے عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ڈال دیا گیا ہوتا تو میں اسے حسب سابق ایک بار پھر دھتکار کر بھگا دیتا، لیکن وہ اپنے جس انجام سے دوچار تھی اس کے بعد اس کو دھتکارنا تو کجا، اس کی خواہش کو رد کر دینا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر کبری نے کہا، کیا ہوا جناب سردار صاحب، کیا خانم کی یہ خواہش؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کبری کیا سروری سے جیل میں ملاقات ہو سکتی ہے کسی طرح؟ کیوں نہیں جناب، آپ کو تو پتہ ہی ہے پیسے میں بڑی طاقت ہے، آپ حکم کریں تو وہ آپ سے ملنے یہاں آپ کی کوٹھی میں بھی لائی جا سکتی ہے۔ کبری نے فوراً کہا، ٹھیک ہے تو تم اس کا بندوبست کرو، میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اور سرد آہ بھر کر آنکھیں بند کر کے ماضی کی تلخ و شیریں یادوں میں گم ہو گیا۔